बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे, डील जो है वो किसके हक में जाएगी। आलमी सियासत का बड़ा खेल जो है वो अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें उस पर हैं। तो क्या मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे, तो क्या नताइज निकलेंगे, और अगर ये कामयाब नहीं होते खुदा ना खास्ता तो उसके क्या नताइज होंगे, इस सब पे जो है बात करेंगे। और इन मुज़ाकरात के हवाले से किन ममालिक को जो है वो बड़ी परेशानी है, तकलीफ़ है, जहाँ सफ़े मातम है, उसका भी जिक्र करेंगे। नेतन्याहू के हवाले से इसराइल के अंदर क्या इक़दाम होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से। अगर हम देखें ईरान और अमेरिका के अंदर जो कशीदगी है वो कोई नई बात नहीं है। दहाइयों से जो है वो अमेरिका और ईरान के अंदर जो है वो कशीदगी जो है वो पाई जाती है, और पाबंदियों, धमकियों, प्रॉक्सी वार जो है और तनाज़ात जो हैं वो ये कशीदगी जो है वो जारी रही। लेकिन इस जो जंग का आगाज़ हुआ उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इसके वजह से ना सिर्फ ईरान अमेरिका का जो मामलात हैं उनकी कशीदगी है, उससे हट के दुनिया का जो अमन है वो भी ख़तरे में पड़ गया। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, दुनिया का अमन तबाही के धाने पर पहुंचा, और ऐसी जो सूरत हाल में मुज़ाकरात का शुरू होना यकीनन पूरी दुनिया के लिए आम है। और पूरी दुनिया जो है इन मुज़ाकरात के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी मौतरफ है, उसके किरदार की जो है तारीफ़ कर रही है, उसको सराह रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म हों, सदूर हों, जर्मन चांसलर हों, फेडरिक, उन समेत दीगर जो लोग हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके जो टेलीफोन हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। वज़ीर आज़म को उनकी काविशों के ऊपर जो है वो मुबारकबाद दी जा रही है, नए ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये कामयाब हो जाएं, ताकि दुनिया जो एक माशी तौर पे बड़े बुहरान का शिकार है इस वक्त वो उससे निकल सके, और ना कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो और दुनिया के अंदर जो है वो एक माशी बुहरान तो रहेगा और उसमें मज़ीद जहाँ इजाफा होगा वहाँ अगर ये जंग फैलती है तो दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं वो इसके अंदर आएंगे, इसकी लपेट में आ जाएंगे, और दुनिया का जो अमन है उसको फिर संभालना जो है वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो अब हम देखें इन मुज़ाकरात के हवाले से तो अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसका कंट्रोल उसके पास हो, खित्ते के अंदर इस्तेहकाम आए, लेकिन ये इस्तेहकाम जो है वो अमरीकी मुफाद के अंदर आए। यानी इस्तेहकाम तो चाहता है लेकिन अपनी शराइत पे चाहता है, अपने मुफादात के ऊपर चाहता है कि वो हों, और इसके साथ वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वो जो जहाज़ हैं वो आराम से गुजर सकें, बिला रोक टोक आ जा सकें। और उसका एक मसला ये भी है कि वो कहता है अमेरिका ईरान जो है वो मिसाइल ना बनाए इतनी रेंज के जिससे अमेरिका को ख़तरा हो। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ कि ईरान अमेरिका को कह चुका है कि वो जो है वो गालबन 2000 जो किलोमीटर है उससे ज़्यादा रेंज के मिसाइल जो है वो नहीं बना रहा कि 5000 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल हों जिससे अमेरिका को ख़तरा हो। उसका कहना है कि ईरान जो है वो उसने कभी भी जारियत नहीं की, वो कहीं जाके हमले नहीं करता, ना उसने पहले कहीं हमला किया। ये इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो जंग मुसल्लत की गई उसके बाद जो है उसने जो है इसराइल को टारगेट किया, और अब भी वो अपने मिसाइल की जो रेंज है वो उतनी ही रखना चाहता है जितनी इसराइल तक की हो, और वो अमेरिका के साथ किसी कशीदगी, किसी जंग में नहीं जाना चाहता, ना इस रेंज के मिसाइल बनाना चाहता है। जहाँ यूरेनियम की बात हो रही है तो उस हवाले से भी ईरान का कहना है कि जितनी बमबारी हुई है, जो हमारे पास यूरेनियम थी वो तो मिट्टी के अंदर मिल गई है, आ जाए मिल के ढूंढ लेते हैं। तो उसने अमेरिका को कह दिया कि अब जो वो हमारे पास यूरेनियम थी वो हमारे पास नहीं है, वो बमबारी के अंदर जो है वो ज़ाया हो गई है और मिट्टी के अंदर मिल गई है। तो फिर उसके जो ज़रात और चीज़ें हैं वो आप आएँ और उसके अंदर तलाश कर लेते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे। तो जहाँ फिर अब हम बात करें ईरान क्या चाहता है,
تو ایران چاہتا ہے اس کے اوپر جو معاشی پابندیاں دہائیوں سے لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو. وہ اپنے جو ہے خود مختاری کی بات کرتا ہے, اپنے تحفظ کی بات کرتا ہے, اور معاشی گروتھ کی بات کرتا ہے کہ اس کے اندر بہتری آئے. تو یہ کوئی ایسے دونوں طرف سے فی الحال 2-3 پوائنٹس کو چھوڑ کے تو بقایا معاملات کے اوپر نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی بہتر نتائج کی طرف جائیں گے اور دنیا کے اندر امن آئے گا. کوئی ون ون سچویشن جو ہے وہ بن جانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ وہ امریکہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا. آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ بھی کھلی ہے, تو ادھر سے جہاز گزر رہے ہیں, اگرچہ جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ تفضات ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. تو کوئی گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ اگر بات ہو جاتی ہے اور امریکہ کی جانب سے جو وفد بھی آ رہا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا وفد تشکیل دیا گیا ہے جو معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چل سکے. اسی طرح جو ایران کی طرف سے وفد ہے, تو کوشش تو دونوں جانب سے یہ ہے کہ خطے میں جو ہے وہ استحکام آئے, امن ہو, اور یہ جو تیل کی قیمتیں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ نیچے آئیں. تو مذاکرات کا جو عام مرحلہ ہے وہ کل سے شروع ہوگا. اطلاعات یہ ہیں کہ جو جے ڈی وینس ہیں وہ امریکہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد جو عام مرحلہ ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا, جبکہ جو امریکہ کا C-15 ہے اس کے ذریعے جو امریکی گاڑیاں ہیں سیکیورٹی کی ہیں وہ پہنچ گئی ہیں. امریکی وفد جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی اور اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ سفر کرے گا. اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, تعطیل ہے وہاں پر, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اس چیز کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس جگہ سے ہوں گے, کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ اس ثالثی کے لیے جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور مختلف ممالک کے ساتھ رابطوں کے بعد ان دونوں کو ایک میز پہ لے کے آنا پاکستان کی کامیابی ہے. اور ان کی کوشش ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے دیر پا امن تک جو ہے وہ بات چیت ہو, یعنی پہنچا جائے, اور بات چیت جہاں پر ختم ہو کہ اس خطے کے اندر دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو. امریکی وفد کی بات کریں تو امریکی وفد کے اندر جس طرح میں نے کہا جے ڈی وینس جو ہیں وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, اسی طرح سٹیو وٹکاف ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جو ہیں جیرڈ کشنر وہ بھی وہاں سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جبکہ ایران کی طرف سے عباس اراغچی ہیں, باقر کالیباف جو ہیں وہ مذاکرات کے اندر جو ہیں وہ شریک ہیں. اور یہ جو ڈیلی میل ہے اس کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ نائب صدر جو ہیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ ایران جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی جو ہے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہدایت کی ہے. اور جے ڈی وینس ویسے بھی جو ہیں وہ جنگ کے نسبتاً کم حامی ہیں, اور نظر آتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اچھے ماحول میں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی جگہ کی ٹیم بنائی جاتی ہے مذاکرات کے لیے تو پہلے ہی دیکھ لیا جاتا ہے کہ مذاکرات کے اندر کون بیٹھ رہا ہے, آپ کتنے سنجیدہ ہیں. جو حریف ہیں وہ جب آمنے سامنے بیٹھنے لگے ہیں تو کیا انہوں نے ہارڈ لائنرز کو سامنے بٹھا دیا ہے جو کسی طرح بھی جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے, جس طرح مارکو روبیو آ جاتے یا ان کے جو وزیر جنگ ہیں وہ آ جاتے, تو وہ ہارڈ لائنر ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں سے بھی وفد بنایا گیا ہے وہ بھی نسبتاً کم جنگ کا حامی ہے, اور اسی طرح عراق کی جانب سے بھی وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو اور باعزت طریقے کے ساتھ, جس طرح میں نے کہا کہ ون ون سچویشن ہو جائے تو اس پہ معاملات جو ہیں وہ طے پائے جا سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر کوشش کی گئی کہ یہ کسی طرح جو ہے مذاکرات کا آغاز نہ ہو سکے, اور مختلف جو ہیں وہ شیطانی کھیل نتن یاہو کی جانب سے بھی کھیلے گئے. لبنان کے اندر حملہ کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اور ان مذاکرات کی سب سے زیادہ تکلیف بھی جو ہے وہ اسرائیل اور بھارت کو ہے. یہ وہ دو ممالک ہیں جن کو کسی طرح بھی برداشت نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہو جائیں. ایک تو ان کو مذاکرات قابل قبول نہیں, اور دوسرا پاکستان کرا دیں. یہ تو ان کے لیے صفحہ ماتم بچ چکی ہے. وہ تو اگر آج کل آپ انڈین میڈیا کو ذرا دیکھیں اور اس کو فالو کریں تو آپ کو یقین کریں
انتہائی جو ہے وہ مزہ آئے گا کہ وہ کس طرح چیخ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. آپ کو اپنے ملک کے اوپر فخر ہوگا کہ اس کا ذکر وہاں پہ کس طرح ہو رہا ہے اور لوگ پاکستان کے کردار کو کس طرح لے رہے ہیں. وہاں پر کس طرح جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کے اوپر، نریندر مودی کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے بھارت اتنا بڑا ملک ہے، جو کردار بھارت کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ پاکستان ادا کر رہا ہے، جس کو ہم ڈیفالٹ سٹیٹ کا کہتے تھے کہ ہونے جا رہی ہے اور چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کردار جو بھارت نے ادا کرنا تھا وہ پاکستان جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اگر آپ اس جنگ سے پہلے دیکھیں جو 28 فروری کو آغاز ہوا اور اس سے کوئی 2-4 روز قبل نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر جھپکیاں ڈال رہے تھے نیتن یاہو کو، اور اس کو فادر لینڈ اور بھارت کو مدر لینڈ کہہ رہے تھے. تو یہ جو دونوں ہیں، یہ اس وقت دونوں جو ہیں پریشان ہیں اور تکلیف میں ہیں اور شرمندگی میں ہیں کہ جو کردار وہ ادا کرنا چاہتے تھے اور جو شیطانی کھیل کھیلنا وہ چاہتے تھے اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. اور دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور مثبت کوششوں کو جو ہے وہ اس کی تعریف کی ہے. اور دوسری جانب جو ان کے کردار ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پسند نہیں کیے جا رہے کہ امن کی کوششوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے جو بیانات بھارت کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اب امریکی صدر اور برطانوی جو وزیر اعظم ہے ان کے درمیان بھی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں رہنماؤں نے جو ہے بحری جہازوں کی آمد و رفت جلد بحال کرنے کے لیے عملی اور مؤثر حکمت عملی جو ہے وہ اپنانے پر زور دیا ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ابھی کچھ تحفظات ہیں. اس کا کہنا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو جہاز گزر رہے ہیں تو ایران کی ناقص جو ہے وہ کارکردگی دکھا رہا ہے، اور گزرنے والے جو ٹینکرز ہیں ان سے فیس وصول کی جا رہی ہے، پیسے لے رہا ہے. تو اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس بارے میں ایران کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں سعید خطیب زادہ، ان کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکتے ہیں اگر وہ دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں. جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ کھلی ہے اور تکنیکی وجوہات پر جو ہے وہ ایرانی فوج کے ساتھ رابطہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. محفوظ راستوں کے ذریعے سفر کو محفوظ بنائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھائی گئی ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا ایک نقشہ بھی جاری کیا کہ جو بحری جہاز وہاں سے گزرتے ہیں وہ ان بارودی سرنگوں سے محفوظ رہ کے گزر سکیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایران کی فوج ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے تاکہ کوئی بھی جو ناخوشگوار واقعہ ہے وہ پیش نہ آ سکے. اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ عمان کے ساتھ بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدے کے لیے غور کر رہا ہے. عمان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے ساتھ آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر مسلح افواج کے عملی کنٹرول کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی. تو اب نیتن یاہو کی بھی میں نے بات کی تھی. اگر ہم نیتن یاہو کی بات کریں تو نیتن یاہو کے اوپر جو ہیں وہ کرپشن کے، ناجائز اختیارات کے، فراڈ کے کیسز ہیں جو 2020 سے چل رہے تھے، اور یہ مقدمات جو ہیں ان کی سماعت جو ہے وہ اب دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے. جنگ کی وجہ سے عارضی طور پر جو ہے یہ سماعت ملتوی کی گئی تھی، لیکن اب اتوار سے جو ہے ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ ان کی سماعت دوبارہ ہونے جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بند ہو اور یہ جنگ چلتی رہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر جو ہے یا دنیا کے اندر جو ہے نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ دنیا نے احتجاج کیا اور ان کے طرز عمل کو جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. شیطانی طرز عمل ہے، معصوم لوگوں کی جان لینا، اور خاص طور پہ جس طرح جنگ کا آغاز ہوا اور 168 کے قریب جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں اور ان کے جو ہے ان کو شہید کر دیا. تو یہ جو طرز عمل ہے وہ اس کی تو ساری دنیا جو ہے وہ مذمت کرتی ہے. اب اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر امن ہو جائے گا، تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، معاشی معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور اگر یہ نہ ہوا تو دنیا کے اندر جو ہے پھر نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ دوبارہ ایک بار سٹیک پہ لگ جائے گا. اس کے ساتھ ہی کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.